अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे कप्तान का लॉन्ग मार्च शुरका की तादाद के एतबार से तो इतना लॉन्ग नहीं, लेकिन उसका शेड्यूल देखें तो ये एक्स्ट्रा लॉन्ग मार्च लगता है, क्योंकि 4 घंटों का सफर मेरे कप्तान ने 7 दिन में तय करने का मंसूबा बनाया है। लॉन्ग मार्च तो अब 1 हफ्ता चलता रहेगा, लेकिन असल सवाल उस नारे का है जो लगाकर मेरे कप्तान ने ये मार्च शुरू किया है। वो कौम को हकीकी आज़ादी दिलवाने का नारा लगाकर सड़कों पर निकल आए हैं। जज्बाती खिलाड़ियों का हुजूम उनके साथ है, मगर इस हुजूम में किसी को भी नहीं पता कि उसने ये हकीकी आज़ादी किससे लेनी है और कैसे लेनी है। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि मेरे कप्तान सुहाने सपनों के व्यापारी और दिलकश ख्वाबों के सौदागर हैं। लफ्ज़ों का जाल इस महारत से बुनते हैं कि अच्छे भले समझदार लोग भी हकीकत की दुनिया भुलाकर ख्याली दुनिया के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। अपने इस फन का मुजाहिरा उन्होंने 8 बरस कबल किया, जब उन्होंने नए पाकिस्तान का नारा लगाकर आज़ादी मार्च किया। इस्लामाबाद पहुंचकर उन्होंने 126 दिन का तवील धरना दिया। उस धरने में मेरे कप्तान ने धरने के शुरका को लाउड स्पीकर के जरिए और दीगर हमवतनों को टीवी स्क्रीनों के जरिए ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाए कि जो ही उनकी हुकूमत आएगी, करप्शन खत्म हो जाएगी, खुशहाली का दौरा होगा और पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन हकीकत की दुनिया ख्वाबों के इस जहां से कई मुख्तलिफ निकली। मेरे कप्तान की हुकूमत के 3.5 साल गरीबों के लिए सजा बन गए। महंगाई, करप्शन और बैड गवर्नेंस में मेरे कप्तान ने माजी की तमाम हुकूमतों को पीछे छोड़ दिया। ना तो रातों रात वो 100 अरब डॉलर आए जो मेरे कप्तान ने आलमी मालियाती इदारों के मुंह पर दे मारने थे, और ना ही वो 50 लाख घर बन सके जिनका ख्वाब बेघर पाकिस्तानियों को दिखाया गया था। 1 करोड़ नई नौकरियां कहां से आती, उल्टा कई मिलियन लोग बेरोजगार हो गए। वो करप्शन जो मेरे कप्तान ने 90 दिन में खत्म करना थी, खत्म तो ना हुई बल्कि कई गुना बढ़ गई। नाज़रीन, आज मेरे कप्तान की सियासी दुकान पर नया आइटम फॉर सेल है। यह आइटम है हकीकी आज़ादी का। खरीदारों का रश अगरचे तवक्को से कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी है। इस आइटम का फॉर्मूला भी बिल्कुल वही है जो गुज़िश्ता लॉन्ग मार्च में नया पाकिस्तान नामी आइटम का था, लेकिन इस बार मेरे कप्तान ने इसे बेचने का फॉर्मूला बदल दिया है। अब मार्केटिंग ज़्यादा वक्त के लिए होगी और ज़्यादा शहरों में होगी, ताकि ज़्यादा कस्टमर्स को घेरा जा सके। मार्च के आगाज पर ही मेरे कप्तान ने अफवाज पाकिस्तान के 2 सीनियर अफसरों के बारे में इंतहाई सख्त ज़बान इस्तेमाल की, ताकि बेहतर सौदेबाजी की कोई सूरत निकल सके। नाज़रीन, यूं लगता है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। 8 बरस बाद मेरे कप्तान एक बार फिर कंटेनर पर चढ़कर इस्लामाबाद फतह करने के इरादे से निकल पड़े हैं, लेकिन इस दौरान पुलों के नीचे बहुत सा पानी बह चुका है। कौम 3.5 साल तक बतौर वजीर आज़म उनकी कारकर्दगी देख चुकी है और गुज़िश्ता 6 माह से उनका बयानिया भी सुन रही है। हकीकी आज़ादी का नारा लगाते मेरे कप्तान का लॉन्ग मार्च तो अगले जुम्मे को इस्लाम का, लेकिन इस लॉन्ग मार्च के नारे के हवाले से मैं अपने कप्तान से 12 सवाल पूछता हूँ। सवाल नंबर 1, अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने तस्दीक की कि मेरे कप्तान को अमरीकी साइफर के बारे में 11 मार्च को जब कामरा में बताया गया तो मेरे कप्तान ने उसे मामूली बात करार दिया। मेरे कप्तान जो बात 11 मार्च को मामूली थी, वो 27 मार्च के जलसे में हकीकी आज़ादी के लिए खतरा कैसे बन गई। सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान पाक फौज की जिस क़ियादत के बारे में नाजेबा अलकाबात इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी क़ियादत को आपने गैर मुइना तौसीक़ की पेशकश की थी। आपकी ये पेशकश हकीकी आज़ादी के लिए थी या अपनी कुर्सी बचाने के लिए थी। सवाल नंबर 3, गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान मुल्क के अंदर इस तरह का बयानिया बनाया गया जिसमें सिपा सलार को गद्दार करार दिया गया। दिन की रोशनी में सिपा सलार को गद्दार करार देना और रात के अंधेरे में उसी सिपा सलार से मुलाकातें करना। ऐ मेरे कप्तान, हकीकी आज़ादी हासिल करने का यह कौन सा तरीका है। सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान, आपकी लीक होने वाली एक ऑडियो के मुताबिक जिस तरह आपने साइफर से खेलना है, क्या हकीकी आज़ादी के नाम पर होने वाला लॉन्ग मार्च भी उसी खेल का हिस्सा है। सवाल नंबर 5, 2014 के धरने में मेरे कप्तान ने 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन थोड़े अरसे बाद मेरे कप्तान ने खुद ही तस्लीम कर दिया कि यह उनका सियासी बयान था। ऐ मेरे कप्तान, क्या आप कुछ अरसे बाद अमरीकी मदाखलत के बयानिए को भी कहीं सियासी बयान तो नहीं मान जाएंगे। सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान, आप सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि मुल्क के वजीर आज़म रहे हैं।
ملکی دفاع کے ذمہ دار اداروں کے بارے میں آپ کا یہ رویہ ملکی سالمیت پر سوالیہ نشان نہیں ہے کیا؟ سوال نمبر 7، میرے کپتان آپ نے اعظم سواتی کے بارے میں 2 افسران پر الزام لگایا کہ ان کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے، حالانکہ آپ کو تحقیق کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ کیا حقیقی آزادی کے لیے آپ کا ہر جائز ناجائز مطالبہ ماننا ضروری ہے؟ سوال نمبر 8، میرے کپتان کے مطابق حقیقی آزادی لانگ مارچ کا بنیادی مقصد موجودہ حکومت کا خاتمہ اور نئے الیکشن کا انعقاد ہے۔ اے میرے کپتان، اس بار حکومت میں آ کر آپ ایسا کیا کریں گے جو گزشتہ دور میں نہیں کر سکے؟ سوال نمبر 9، اے میرے کپتان، اگر آپ حکومت میں دوبارہ آ گئے تو اس بار آپ عوام کو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دے سکیں گے؟ سوال نمبر 10، اگر میرے کپتان کے مطالبات نہیں مانے جاتے اور یہ لانگ مارچ بھی گزشتہ مارچ کی طرح ناکام ہو جاتا ہے تو میرے کپتان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ سوال نمبر 11، کیا میرے کپتان اس بار بھی سول نافرمانی کی حد تک جائیں گے اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنے کا حکم دیں گے؟ سوال نمبر 12، اگر ریاست کو ملکی معیشت اور میرے کپتان کے لاڈ میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو اس بار بھی میرے کپتان کے لاڈ ہی کیا اٹھائے جائیں گے یا اب لاڈ پیار کا دور ختم ہو چکا ہے؟ ان تمام سوالوں کی کوشش کرتے ہیں مسلم لیگ نون سے ان کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے معاملے خصوصی عطا اللہ طارڑ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے پلوشہ خان صاحبہ آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور سینئر تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اطہر کاظمی صاحب، لانگ مارچ کا آغاز ہو گیا ہے، ایک ہفتہ تقریباً عمران خان صاحب کو لگے گا اسلام آباد پہنچنے تک۔ 1 ہفتے کے بعد سر ایسا کیا ہونا چاہیے یا ایسا کیا ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ ہاں جی عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا؟ منصور بھائی، چھوٹا سا میں کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے بڑے امپورٹنٹ کوسچنز اٹھائے ہیں۔ دیکھیں، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آج کپتان کی دکان کے اوپر جس طرح آپ نے کہا کہ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور وہاں پہ بڑا رش ہے، کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو دیگر بیوپاری 70 سال سے گلا سڑا سودا بیچ رہے تھے اس سے لوگ مایوس ہو کے لوگ نئی دکان کی طرف جا رہے ہیں؟ ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے۔ دوسرا، ایوان صدر میں اگر کپتان کی کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ ہو سکتا ہے رات کی تاریکی میں ہوئی ہو۔ جو گاڑیوں میں چھپ کے جاتے ہیں وہ کیا اس وقت جاتے ہیں جب سورج ایک نیزے پہ ہوتا ہے؟ تو پاکستان کی ایک تاریخ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ لانگ مارچ کا، دیکھیں لانگ مارچ سے پہلے اطہر بھائی اب ٹھہرے نا، وہ میرا والا سوال تو کہیں اور چلا گیا، ذرا اس پہ واپس آ جائے نا۔ آپ نے فرمایا دیگر بیوپاری جو ہے کیا ان کا سودا ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نہیں خرید رہے اور عمران خان صاحب سے خرید رہے ہیں؟ یہ دیگر بیوپاری تو میرے ساتھ لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا جواب میرے خیال میں وہ دیں گے، میرا اس سے تعلق نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نے کہا گاڑی کی ڈگی میں چھپ کے جانے والے لوگ جو ہیں جو رات کے اندھیرے میں ملتے ہیں، کون گیا گاڑی کی ڈگی کا نام نہیں لیا میں نے، کہا گاڑیوں میں بیٹھ کے جانے والے، گاڑیوں میں چھپ کے جانے والے، ڈگی کا نام کون جانتے ہیں؟ بتائیں کون جاتا ہے؟ کون جاتا ہے سر؟ ملاقاتیں ہوتی رہیں جی، چودھری نثار کے ساتھ کتنی دفعہ شہباز شریف صاحب کے ایوری تھنگ آن دا ریکارڈ ہے۔ آرمی ہاؤس جا کے ملاقاتیں ہوتی رہی، اس زمانے میں بھی ہوتی رہی، اس کے بعد بھی آن دا ریکارڈ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کیا اس وقت میں یہ پوچھ رہا ہوں جس وقت میں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا سر، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میں نے اس بات پہ اعتراض کیا ہے کہ ایک جگہ آپ کھڑے ہو کے پوری قوم کو جو ہے وہ میر جعفر میر صادق نیوٹرل نہیں ہو سکتے، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، آپ نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف کی طرف ہی ڈائریکٹ کیا نا۔ لیٹس کلیئر اٹ ان فرنٹ آف دا پبلک، کھل کے بات کرتے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف کو ہی ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد جا کے آپ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ان کو جو ایکسٹینشن بھی آفر کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب بند کمروں میں ایک پوزیشن لیتے ہیں، پبلک ڈومین میں جا کے ایک دوسری پوزیشن لیتے ہیں۔ دیکھیں، موجودہ آرمی چیف سے اگر کھل کے بات کرنی ہے تو حساب کس نے لینا تھا، کس نے جواب لینا تھا؟ یہ آپ کو بھی پتا ہے، جو بھی اقتدار میں، اس لیے کہ میاں صاحب نے نام لے کے کہا۔ عمران خان نے تو کبھی بھی موجودہ آرمی چیف کا نام لے کے نہیں کہا کہ میں نے آپ سے حساب لینا ہے۔ نام لے کے موجودہ آرمی چیف کا نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ عمران خان نے تو یہاں تک کہا کہ موجودہ آرمی چیف کے جو ملازمت ہے اس کی مدت میں توسیع کر دی جائے، انہی کے ہوتے ہوئے نئے انتخابات کروائے جائیں، which shows کہ ان کو اعتبار ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے۔ یہ تو بات کی آفر ہے نا اطہر بھائی، یہ تو بات کی آفر ہے۔ وہ جو پہلی آفر تھی وہ جو مارچ میں تھی کہ جناب تحریک اعتماد آ رہی ہے تو سانو بچا لو،
یہ تو اس وقت کی جو ایکسٹینشن کی آفر ہے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ایکسٹینشن تک آفر کر دیا آپ نے. جی آپ دیکھیں اس ملاقات کے اندر کیا چیز آفر ہوئی اس کا میں تو پریوی نہیں ہوں. اور جو آپ اگر ڈی جی آئی ایس آئی کے بیان کا سر دونوں مان چکے ہیں. نہیں دونوں مان چکے ہیں سر. خان صاحب بھی مانے ہیں، کل رات کو مان گئے ہیں خان صاحب. وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس میں جو آئی ایس آئی کے چیف نے اس حوالے سے جو بیان دیا، اب خان صاحب کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں بول سکتا. اب وہ کیا چیزیں، ٹو بی آنسٹ میرے پاس ایسی وہ انفارمیشن نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز ہو. تو وہی میں بات کر رہا ہوں، میں وہی ذکر کر رہا ہوں. یہ میرے ہی اس بیانیے کی کو تقویت ملتی ہے آپ کے کوشچن سے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے یا آرمی چیف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ تو ابھی بھی ان کو ایکسٹینشن دینے کی بات کرتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے خدا نہ خواستہ آرمی چیف کو میر جعفر میر صادق کہا، تو یہ تو ان کے بیانیے کی نفی ہے. اچھا تو چلے، بہرحال میرے خیال میں صرف میں نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بڑے فالوور جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے خلاف جس طرح کی نعرے بازی انہوں نے جا کے کی ہے، وہ خود بھی اس غلط فہمی میں بیچارے مارے گئے ہیں کیونکہ خان صاحب واز نیور کلیئر اباؤٹ اٹ. اب جا کے ذرا وہ کنی کترا رہے ہیں اس بات سے. چلے میں آگے چلتا ہوں. عطا اللہ تارڑ صاحب، سر لانگ مارچ کا آغاز ہو گیا، آپ کی حکومت کے خلاف ہے، اسلام آباد کی طرف وہ آ رہے ہیں، آپ کے دفتر کی طرف آ رہے ہیں اور ڈیمانڈ یہی ہے کہ جناب ارلی الیکشنز ہونے چاہیے، الیکشنز کی ان کو کال دیں. تھوڑی دیر پہلے عطر کاظمی صاحب نے کہا کہ لوگ اگر ان کی طرف جاتے ہیں، اس بیوپاری کے پاس جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی بیوپاریوں کی حرکتیں اس قسم کی رہی ہیں، کرتوت اس قسم کے رہے ہیں کہ لوگ ان کے پاس جاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جوک در جوک جو ہے لوگ عمران خان صاحب کے پاس جا رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ طاہر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی منصور صاحب، بات یہ ہے کہ خان صاحب کا مقصد کیا ہے اسلام آباد پہ لشکر کشی کرنے کا. پہلے تو بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کا ایک مایہ ناز اینکر جو بڑے پر اسرار حالات میں شہید ہوا، اس کی تصویر اپنے کنٹینر پہ پارٹی کے پرچم کے رنگوں میں لگانا، آپ یہ کس طرح گوارا کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کی موت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں اور اس کی اس طرح کی تشہیر کریں؟ یعنی مقصد کیا ہے؟ یہ حیران کن بات ہے کہ پچھلی دفعہ طاہر القادری صاحب نے ان کو لاشیں دے دیں اور طاہر القادری صاحب کی تقریریں اور ٹرانسکرپٹ آن ریکارڈ ہے کہ آج رات جو شہید ہوگا شہدائے بدر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نکلو پیٹرول بم بناؤ، لڑ جاؤ، مر جاؤ. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ خان صاحب جب بھی نکلتے ہیں یہ انتظار کیوں کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لاش گرے تب میں نکلوں؟ اور یہ جو جمعے کو اعلان کرنا تھا یہ اچانک ارشد شریف کی شہادت کے فوراً بعد اعلان کیوں کر دیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سودا جس دکان پہ بک رہا ہے یہ سودا بوسیدہ بھی ہے، یہ سودا باسی بھی ہے، اور یہ سودا کئی ہاتھ بک چکا ہے، اور یہ خان صاحب کے پاس بیچنے کو وہ سودا ہے نہیں جس کو وہ بیچ رہے ہیں. یعنی بیوپاری سارے پرانے ہیں، اعظم سواتی سے لے کے فواد چودھری سے لے کے ہر شخص جو اس دکان پہ کھڑا ہے وہ اس سے پہلے اپنا ضمیر فروش کر کے یہاں پہ کچھ فروش کرنے آیا ہے. وہ ہر شخص جو خان صاحب کی دکان پہ سیلز مین ہے یا کیشیئر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میلے ہو چکے ہیں، جو اپنا ضمیر بیچ بیچ کے آج وہاں پہ کھڑے ہیں جس پارٹی کا سربراہ کہتا ہے کہ میں نے 5 MNAs خرید لیے. تو دیکھیے ہم نے تو بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، جیلیں بھی کاٹی ہیں، شہادتیں بھی دی ہیں، جلا وطنیاں بھی بھگتی ہیں. یہ کون سا لیڈر ہے جو ادھر ادھر کی جماعتوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہر 2 سال بعد نکل پڑتا ہے ایک لانگ مارچ پہ؟ اور دیکھیے جو اداروں پہ تنقید ہے یا آج جو بات کی گئی، میں مذمت کرتا ہوں. آج انڈیا کی ایک اینکر نے کہا کہ جی خان صاحب میرے فیورٹ ہو گئے کیونکہ انہوں نے ISI کو آج للکارا ہے. یعنی آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ او ڈی جی ISI تم نے یہ کہہ دیا، تم سیاست کرتے ہو. آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ کی ڈیمانڈ ارلی الیکشن ہے، اس کا آئین میں طریقہ کار دیا ہے. آپ کی ڈیمانڈ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے تو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا بھی آئین میں طریقہ کار ہے. اپوزیشن کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اگر ہوتا بھی تو آپ اس میں ملوث نہ ہوتے کیونکہ آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے چکے ہیں، اسمبلیوں سے آپ باہر بیٹھے ہیں. مقصد صرف ایک ہے کہ میں اقتدار میں نہیں رہا، نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیاں گے. کیوس کریٹ کرو، جلاؤ گھراؤ کرو،
بد امنی کرو, حالات اتنے خراب کر دو کہ مجھے نکال کے جو اقتدار میں آیا ہے وہ چین سے نہ بیٹھ سکے. تو یہ دکان پہ مال بھی پوسیدہ ہے, بیچنے والے بھی پوسیدہ ہیں, اور خان صاحب اب باہر کا مال, امپورٹ کا مال, جس میں غداری اور جس میں اداروں کے خلاف اتنی کانفرنٹیشن کہ ملک کی تاریخ میں کسی سربراہ نے نہیں کی, شہداء کا مذاق کسی نے نہیں اڑایا آج تک کسی نے اس طرح اداروں کو نہیں للکارا. اور ہماری بات کاظمی صاحب کر رہے تھے, ہم نے تو بڑی شائستہ زبان استعمال کی تھی, ہم نے تو ووٹ کو عزت دو کی بات کی تھی, ہم نے تو کبھی اس طریقے سے جانور نہیں کہا تھا, ہم نے تو کبھی کسی کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام نہیں لگایا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ مارچ پاکستان کے خلاف مارچ ہے, اور اس لیے لوگ نہیں نکل رہے. اور یہ 4 گھنٹوں کا سفر تب 4 دن میں طے ہوتا تھا جب لوگوں کی تعداد ہوتی تھی اور آپ کو گھنٹوں لگ جاتے تھے. افتخار چودھری صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے. یہ 4 دن اس لیے لگ رہے ہیں کیونکہ لوگ ہیں نہیں تو رک کے آنا ہے. صاحب ذرا مجھے اجازت دیجیے گا, پلویشا صاحبہ کو بھی میں ذرا ڈسکشن میں ایڈ کروں. پلویشا صاحبہ, حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی مختلف سپیچز کے اندر ایکچولی بلاول بھٹو صاحب کا بھی لانگ مارچ جو ہے اس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں روکا ان کو, ہم نے تو کسی قسم کی رکاوٹ ان کے لیے نہیں ڈالی. آپ لوگوں نے اسلام آباد میں جو ہے کنٹینر سٹی بنا دیا ہے اس کو, آپ لوگوں نے ریڈ زون کے آس پاس جو ہے کنٹینر کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں. کس بات کا ڈر ہے آپ لوگوں کی حکومت کو؟ جی فتنہ اور فساد کا ڈر ہے. جہاں تک آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا کہا, ان کا کوئی ایسا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے آ کر دارالحکومت پہ چڑھائی کی ہو, پی ٹی وی پہ قبضہ کیا ہو, پارلیمنٹ پہ قبضہ کیا ہو, باہر قبریں کھودی ہوں, کفن جو ہیں وہ پھیلائے ہوں, اور سپریم کورٹ کے باہر کپڑے ٹانگے ہوں. وہ 126 دن کہیں دھرنا دے کر نہیں بیٹھے رہے, اور چین کے صدر کا دورہ انہوں نے نہیں ملتوی کروایا کبھی بھی. انہوں نے یا پیپلز پارٹی کا کوئی بھی دھرنا ایسی اینڈنگ پہ ختم نہیں ہوا افسوسناک پر جس طرح خان صاحب کا دھرنا ہوا تھا. لہٰذا اس وقت انہیں اگر ہم سے بھی ڈر ہوتا اس قسم کا ہنگامہ آرائی کا تو یہ ضرور روکتے. بات صرف یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو وہ للکار رہے ہیں منصور صاحب, سب سے امپورٹنٹ بات آج ہمارے سیاسی اختلافات کو پرے رکھ کر یہ ہے کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں, کس کو للکار رہے ہیں. اور یہ جو آزادی ہے وہ کہہ نہیں رہے ہیں, کیونکہ بہت سی باتیں وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا, لیکن حقیقی آزادی وہ کس سے مانگ رہے ہیں. یہ اس وقت بھارتی میڈیا جو شادیانے بجا رہا ہے, یہ کیوں بجا رہا ہے؟ کیا آپ کو, مجھے, ہم سب کو یہاں بیٹھے ہیں یہ اس بات کا علم نہیں کہ حقیقی آزادی اس ملک میں؟ ویسے پلویشا صاحب ایک سوال, پلویشا صاحب ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ کیا ہمیں پرواہ کرنی چاہیے کہ بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں پرواہ کرنی ہے نہیں کرنی چاہیے ایک الگ بات ہے, لیکن ہمیں تکلیف ضرور ہے کیونکہ ہمارے کان ہیں, ہماری آنکھیں ہیں, ہم سب کنیکٹڈ ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا واویلا کر رہے ہیں. اور چونکہ وہ ایک دشمن ملک ہے لہٰذا ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیا بات ہو رہی ہے. اور خان صاحب ہی تھے جو ہر بات پہ کہتے تھے کہ یہ کہا ہے انہوں نے, تو دیکھو بھارتی میڈیا کتنے شادیانے بجا رہا ہے. آج وہی بھارتی میڈیا ہے, وہی ایک پیج ہوتا تھا کسی وقت پہ جس پہ سب چین کی بانسری بجاتے تھے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ صرف آپس کا مفاد ختم ہو گیا, اور تو وہ ایک پیج پہ جو خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ کس طریقے سے نکل کر آ گئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ آزادی کس سے دلوا رہے ہیں, یہ بات آپ کو قوم کو کھل کر بتانی چاہیے کہ میں اس لیے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے آ رہا ہوں کہ میں آپ کو آزادی دلوانا چاہ رہا ہوں. کس سے؟ سب سے پہلا سوال آپ نے 12 سوال بہت, اور آج آپ کے انٹرو باقی انٹرو سے بہت مختلف اور مجھے اچھا لگا. لیکن آپ یہ بھی پوچھ لیں ایک سوال کہ آپ حقیقی آزادی جو ہے, یہ شاید آپ نے پوچھا ہی, کس سے دلانا چاہ رہے ہیں, اور اس حقیقی آزادی کے لیے جو ہے وہ آپ کس حد تک جانے کو تیار ہیں. لہٰذا اس وقت جو لگ رہا ہے ان کی نشانے پر جو ہے وہ ادارے ہیں, اور وہ حقیقی آزادی جو ہے وہ بھی آپ کو افواج پاکستان کے خلاف اکسا رہے ہیں. اس وقت اس ملک میں ایک بڑی, یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کتنے لاکھ لوگ آ جائیں, اس بات سے قطع نظر جو ہوا اور فضا پیدا کی جا رہی ہے ملک میں وہ بہت خطرناک ہے منصور. جس قسم کا اس ملک میں ایک لوگوں کے ذہنوں میں اپنی افواج, ادارے
اور جو لوگ بھی آج حکومت میں ان سے تو چلے ان سے ہمارا جھگڑا رہتا ہے، ان کا ہم سے، وہ تو پہلے دن سے جو ہے ہمیں گالیاں دیتے ہیں، لیکن جو وہ یہ نئی روش پہ چل اٹھے ہیں، سوال یہ ہونا چاہیے اس کے پیچھے کون ہے جو خان صاحب کو یہ پٹی پڑھا رہا ہے کہ اگر اس ملک میں سے یہ جو ہے ادارے ختم ہو جائیں تو ان کے لیے اقتدار کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ جو ملک ہے ان کی غلامی میں چلا جائے گا۔ لہٰذا سوال یہ ہے، میں ذرا اطہر کاظمی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اطہر کاظمی صاحب، سر یہ ایک سوال کا سر یہ جواب دیجیے، یہ حقیقی آزادی خان صاحب کس سے لینا چاہ رہے ہیں سر، بتائیے۔ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ اس کا جواب تو خان صاحب ہی دے سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر میں کامنٹ کر سکتا ہوں۔ اب ہو رہا کیا ہے یہاں پہ، منصور صاحب تاثر یہ قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ سر اطہر بھائی ایک منٹ پہلے آپ میرے سوال کا تھوڑا سا جواب دے دیجئے، پھر آپ کامنٹ کیجیے گا، آپ کے پاس کھلا ٹائم ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ کیا ہے، آپ کی سمجھ، ویسے خان صاحب تو دیں گے لیکن آپ کی اور سمجھ میں کیا ہے، ہماری بھی ہیلپ کیجیے۔ میں صرف آپ کو کتنا سمجھ آیا کہ خان صاحب کس چیز سے حقیقی آزادی مانگ رہے ہیں؟ جی میرے خیال میں حقیقی آزادی سے بنیادی طور پہ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ ہر شخص کو آزادی ہو کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالے اور ایک جمہوری حکومت کو چوز کرے، چاہے وہ پلواشا صاحبہ کی حکومت کو چوز کرے، چاہے وہ طارق صاحب کی جماعت کو چوز کرے، تو یہ حقیقی آزادی ہے میری نظر میں جمہوریت میں، اور اس سے اور کوئی مجھے تو اور کوئی آزادی نظر نہیں آتی، تو میری تو یہی اس کی سمجھ ہے۔ لیکن ان کا کیا اس کے پیچھے کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، یہ تو کچھ اسی کا پارٹ 2 نہیں بن گیا؟ تو مسلم لیگ نون کا تو ابھی بھی یہ نعرہ ہونا چاہیے، اور مجھے پتا ہے یقیناً ابھی بھی یہ نعرہ ان کا ہوگا، پھر تو یہ بڑی اچھی بات ہے، دونوں جماعتیں ہم کو ایک چیز کے اوپر متفق نظر آتی ہیں، تو یہ تو ایک خوشائند چیز ہے ہمارے جو ہے جمہوری کلچر کے لیے۔ اچھا میں چھوٹی سی ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا منصور صاحب، اس میں ایشو یہ ہے کہ 13 جماعتوں کی حکومت ہے، پر یہ تاثر یہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اٹس عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ۔ بھائی جو ووٹ پڑتا ہے عمران خان کو، وہ اداروں کے خلاف ووٹ نہیں پڑتا، وہ ووٹ ان جو 13 یہ جو جماعتیں ہیں ان کی مخالفت میں عمران خان کو ووٹ پڑتا ہے۔ وہ آپ جتنا مرضی یہ تاثر دیتے رہیں کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے یا اس نے اس کے خلاف بیان دے دیا، ووٹ عمران خان یہ جو جتنا بھی ووٹ پڑ رہا ہے یہ آپ کی مخالفت میں عمران خان کو پڑ رہا ہے۔ اور دوسری چیز ایشو کیا ہے کہ جب آپ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، آپ ان کو مواد بھی مہیا کرتے ہیں، آپ 13 جماعتیں مل کے اپنے اداروں کا تحفظ نہیں کر سکیں، افسران کو مجبوراً آ کے اپنا بیانیہ سامنے رکھنا پڑا، کیا یہ سیاسی فیلئر نہیں ہے؟ اور یہ سیاسی فیلئر کیوں ہے؟ یہ سیاسی فیلئر اس لیے ہے منصور بھائی کہ یہ وی سی آر کے دور کی پالیسیاں بنا رہے ہیں، یہ ڈیجیٹل دور ہے۔ کل انہوں نے پریس کانفرنسز ہوئی تو ایک دن میں ہی ساری کر دیں، بھائی یہ وہ زمانہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کرائے پہ وی سی آر لے کے آئیں گے اور ایک دن میں ہی سب کچھ چل جائے گا، ایسا نہیں ہے، آپ کو روز اپنی پالیسیز سامنے رکھنی پڑیں گی۔ مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ اداروں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ حکومت ہمارا بیانیہ یا ہمارا دفاع صحیح طریقے سے نہیں کر سکی۔ کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ڈی جی آئی ایس آئی نے اسرائیل یا بھارت کے خلاف یا کھلبوشن جب پکڑا گیا تھا اس وقت بھی کوئی پریس کانفرنس کی تھی؟ یہ اس حکومت کی نااہلی نہیں ہے کہ ہمارے اداروں کو خود آ کے اپنا دفاع کرنا پڑا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ اطہر بھائی آپ نے سوال میں عطا اللہ طارق صاحب کے سامنے رکھوں گا، بڑے 2-3 میں نے آپ کے سارے کوشچن نوٹ کر لیے ہیں کہ جی ادارے کو آخر کیوں آ کے یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور جو ووٹ مل رہا ہے وہ ایکچولی ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کی پرفارمنس اتنی خراب ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ووٹ مل رہا ہے۔ اطہر کاظمی صاحب نے بڑے امپورٹنٹ چند سوالات اٹھائے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ اس قسم کی سیاست کر رہے ہیں جو وی سی آر کے دور کی ہے، اب ڈیجیٹل دور آ چکا ہے، روزانہ کے حساب سے اپنے بیانیے کو آ کے لے کے چلنا پڑتا ہے، لیکن آپ کی سیاست کا طرز جو ہے وہ ابھی بھی پرانا ہے۔ انہوں نے پرفارمنس کے حوالے سے بھی کہا کہ اس حکومت کی ایسی شاید پرفارمنس ہے کہ اداروں کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے خود سامنے آنا پڑتا ہے، اور ڈی جی آئی کو جو ہے وہ تاریخ میں پہلی دفعہ اپنے ادارے کے دفاع کے لیے خود سامنے آنا پڑتا ہے۔ طارق صاحب اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کا بڑا سیدھا جواب ہے، لڑائی عمران خان صاحب کی ادارے سے ہے، اور ادارے سے لڑائی یہ ہے کہ آپ اے پولیٹیکل یا نیوٹرل کیوں ہوئے، آپ کو میرا حامی رہنا چاہیے تھا، یہ لڑائی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اور دیکھیے جب پانی سر سے گزر جائے اور الزامات کی بوچھاڑ ایک حد سے آگے چلی جائے تو کیا جس پہ الزام لگ رہا ہے وہ آ کے اپنا دفاع نہ کرے؟ میں تو سمجھتا ہوں بالکل انہوں نے ٹھیک کیا۔ اور کیوں اس کی ضرورت پیش آئی
کہ آپ نے شہداء کا مذاق اڑایا، شہداء کی اموات پہ سیاست کی، وہ بھی برداشت کیا گیا. آپ نے جانور کہا، آپ نے میر جعفر کہا، آپ نے میر صادق کہا، آپ نے کیا کیا القابات سے نہیں نوازا، برداشت کیا گیا. جب ارشد شریف صاحب کی شہادت پہ آپ ٹاپ براس کے بچوں کی تصویریں لگا کے یہ کہیں کہ تمہاری باری بھی آئے گی، یہ میں نے خود دیکھا ٹک ٹاک کے اوپر، اور آپ جب یہ کہیں کہ تم نے مروا دیا ہم بدلہ لیں گے، تو دیکھیں پھر دفاع کون کرنے آئے گا؟ یعنی وہ ایجنسی یا وہ ادارہ جو ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ اس سے بہتر انٹیلیجنس ایجنسی دنیا میں بڑی کم ہے. آپ جب ایک مایا ناز، ایک پیشہ ور، ایک اچھے صحافی کی شہادت کا الزام ٹاپ آرمی براس پہ لگائیں گے تو وہ کیا آ کے نہ بتائیں کہ یہ کس نے ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا؟ طاہر صاحب یہ الزام کس نے لگایا سر؟ پی ٹی آئی کی طرف سے کس نے لگایا؟ کوئی ایک شخص ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس نے اسپیسیفکلی نام لے کے یہ الزام لگایا؟ سر جو ایک کیمپین چل رہی ہے اور جو کیمپین میں لوگ شامل ہیں اور جو کہا جا رہا ہے کہ مروا دیا، تو وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اور دیکھیے جتنے بھی انوینڈوز آئے ہیں وہ ایک ہی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور اس سارے میں ویسے طاہر صاحب میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں اشارہ تو آپ لوگوں کی طرف ہے. نہیں سر، بالکل نہیں ہے. میں نے ایسا مٹیریل دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ اور ایسی باتیں سنی ہیں. یعنی عمران ریاض خان صاحب جب بات کرتے ہیں کیا وہ ہماری بات کر رہے ہوتے ہیں؟ جب یہ باقی جو اینکر صاحبان ہیں وہ بات کر رہے تھے ہماری بات کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے الزامات لگائے، کھل کے لگائے، اس سے پہلے بھی لگاتے رہے ہیں، تو ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اب پولیٹیکل پارٹیز کا نریٹو اپنا ہے، ان کا کام اپنی پالیسی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، بٹ جب آپ ایک ادارے پہ کانسٹنٹ اسالٹ کرتے رہیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھیں شہداء کے اوپر جو سیاست ہوئی وہ بھی سپانسرڈ کیمپین تھی نا، اور وہ کس نے شروع کی تھی؟ جب جلسے میں آ کے آپ سپاہ سالار کو میر جعفر، میر صادق کہتے ہیں تو آپ کس کو شے دیتے ہیں کہ آپ کے نیچے جو ٹرولز کی آرمی ہے، جو کی بورڈ والے بیٹھے ہیں، جو آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے، جو اپنے کمپنیز امپلائی کی ہوئی ہیں، آپ ان کو میسج دیتے ہیں نا کہ میں نے آغاز کر دیا، پڑ جاؤ اور تباہ کر دو. تو یہ وارفیئر آپ کا کس کے خلاف ہے؟ اور اگر یہ اب نہ آتے تو دیکھیں یہ بات واضح کرنا ضروری تھی کہ آپ باہر آ کے گالیاں دیتے ہیں اور اندر جا کے منت ترلے پہ آ جاتے ہیں. ہم تو ایسا نہیں کرتے، نہ ہم نے کیا. تو یہ خان صاحب کی دوگلی پالیسی تھی. پہلے طاہر صاحب ابھی اطہر کاظمی صاحب نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب بھی جا کے ملا کرتے تھے، چودھری نثار علی خان صاحب بھی جا کے ملا کرتے تھے. شہباز شریف صاحب نے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا، شہباز شریف صاحب کیا مل کے آ کے باہر گالیاں دیتے تھے کہ شہباز شریف مل کے آئے ہیں اور صبح انہوں نے الزام تراشی اور گالیاں دینا شروع کر دی؟ یہ مثال مجھے دینا، کوئی ایک مثال ایسی دے دیں کہ کوئی مل کے آتا اور باہر آ کے کہتا یہ غدار ہے، یہ میر جعفر ہے، یہ میر صادق ہے، یہ جانور ہیں. تو ایک لمٹ ہوتی ہے، اس ملک کی سالمیت ہے، یہ ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہے، اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں اتنا بڑا اناپرست، اتنا انفلیٹڈ ایگو والا لیڈر آج تک نہیں آیا. وہ کہتا ہے یا مار دو یا مار جاؤ. مجھے اجازت دیجیے گا سر. اب اس میں پلوشا صاحبہ جی مجھے اجازت دیجیے گا. پلوشا صاحبہ ایک یہ حقیقت ہے، طاہر صاحب نے بھی مطلب کافی کرٹیسائز کیا خان صاحب کو، آپ نے بھی پہلے سوال کے جواب میں کافی کیا تھا، آپ ابھی بھی کر سکتی ہیں، اگلے 5 منٹ آپ ان کو جتنا مرضی برا بھلا کہہ دیں. یہ کم از کم آپ دونوں ایڈمٹ کریں گے اس بات کو کہ خان صاحب نے جس طریقے سے بھی، چاہے وہ ٹرول آرمی ہو، چاہے وہ کمپنیز ہوں، جس طرح طاہر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے، آ کے میڈیا ہینڈلنگ ہو، انٹرویوز دینا، پریس کانفرنسز کرنا، جلسے 55 سے زائد جلسے کرنا، جو اسٹریٹجی بھی ہے وہ ریزونیٹ کر رہی ہے اور الیکشن ریزلٹ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کو لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ آپ ایکسیپٹ کریں گی کہ نہیں؟ دیکھیے میں تو یہ تب ایکسپیکٹ کروں گی جب جتنے لاکھ لوگ انہوں نے کہا ہے وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہمیں نظر آئے. آج تک تو ایسا ہوا نہیں. ابھی بھی وہ جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں انہی کی حکومت ہے، وہاں بھی جو سڑکوں پہ رش ہے، آپ اسی شہر میں شاید بیٹھے ہوئے ہیں if I'm not mistaken. آپ بتا دیجئے اس وقت کتنے لاکھ لوگ ان کے ساتھ. لہٰذا کہنے کی باتیں اور ہیں، اور اصلیت حقیقت جو ہے آن گراؤنڈ وہ یہی ہوتی ہے جب سڑک پہ آتے ہیں، جو 25 مئی کو بھی ہو.
دوسری بات سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں پلوشا صاحبہ، سوری میں آپ کی صرف بات کاٹ رہا ہوں. میں ایک چیز یہاں پہ ذرا آن ایئر ناظرین کہنا چاہوں گا، کیونکہ پلوشا صاحبہ نے نا مجھے ذرا یاد دلا دیا، اچھا کیا انہوں نے یاد دلا دیا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آفس کے لیے آ رہا تھا، میں لاہور شہر میں ہی ہوں، میں آفس کے لیے آ رہا تھا، میرے گھر سے لے کے جب میں ادھر آفس تک پہنچا ہوں تو میرے رستے میں لبرٹی کا چوک بھی آتا ہے اور وہ روٹ بھی آتا ہے جس پہ خان صاحب نے ایکچولی ٹریول کیا ہے. وہاں پہ ایک تو پولیس نے اس ایریا تک کے جانے کے لیے ناکے لگائے ہوئے تھے، دوسری بات یہ اس کے لیے جو ڈائیورژن لگائی ہوئی تھی، میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے 2 ایمبولینسز کو اس ٹریفک میں پھنسے ہوئے دیکھا ہے، 2 ایمبولینسز کو. پولیس صاحبہ اب آپ بات کنٹینیو کیجئے. دیکھیے منصور، بات ہے کہ چاہے ہم VCR کے دور کی کریں سیاست یا نہ کریں، وہ تو ہمیں اس کا جو بھی نتیجہ ہے وہ مل جائے گا، لیکن ہم انتشار کی سیاست نہیں کریں گے، چاہے اس کے لیے ہم سوشل ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کرنا پڑے یا اس کے لیے اس کی کیا بینیفٹس ہوں. ہمیں انتشار کی سیاست کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے یہ بات طے کر لی تھی ایک بڑی ایک ڈیسائسو ڈیکیڈ کے بعد کہ انتشار کی سیاست جو ہے وہ اس ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ہاں اپنے ہم نے منشور پہ رہنا ہے، الیکشن لڑنے، لیکن ایک بات میں ضرور اطہر کاظمی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ یہ 11 جماعتوں والا سین اب نہیں ہے. یہ جو مرضی کہہ لیں، میں نے تاثر نہیں دینا. تاثر خان صاحب، تاثر کیا، خان صاحب کھل کے سامنے آ چکے ہیں. اب ایسی کون سی بات پیچھے رہ گئی ہے کہ جو اس میں کوئی شائبہ رہے؟ کون ہے ڈرٹی ہیری؟ کون ہے وردی میں ڈرٹی ہیری؟ آج جو انہوں نے کہا ہے، چلے اسی پہ آ جائیں. آج کی تقریر میں سوائے ان روٹین کی گالیوں کے وہ چور ڈاکو یہ ہو گئے وہ ہو گئے، ایمن فیلڈ چلے گئے، وہاں باہر جائیدادیں، اس کے علاوہ کون تھا ان کی ہٹ لسٹ پر؟ آپ مجھے بتائیے. کیا DGI فوج کا حصہ نہیں ہے؟ کیا DGI جو ہے وہ اس ادارے کو خان صاحب نے آج ٹارگٹ نہیں کیا سب کے سامنے؟ ڈرٹی ہیری کون ہے؟ کیا کوئی سویلین ہے؟ کیا کوئی سیاستدان ہے؟ ایسا کون سا سیاستدان ہے جس کا وہ نام کھل کے لینے سے ڈرتے، جس کو میر جعفر اور میر صادق کہتے؟ اب دیکھیے نا، جب دبوچے گئے مجھے بریک، پلوشا صاحبہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. امام حسین کی راہ حق ہے، کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ راہ حق ہے کہ دبوچے گئے تو پیچھے ہٹتے ہیں. اطہر کاظمی صاحب کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ یہ ڈرٹی ہیری کون ہے اور یہ میر صادق، میر جعفر آخر کون ہے؟ اگر یہ انہوں نے خود فرمایا کہ جی آرمی چیف کی طرف یہ اشارہ نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے کل ایکچولی ایک انٹرویو کے اندر بھی یہی بات کی کہ یہ تو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کسی کو کہ ہم آرمی چیف کے بارے میں بات کریں. قطعی طور پہ ہم آرمی چیف کے بارے میں بات نہیں کریں، لیکن خان صاحب نے آج لبرٹی چوک لاہور کے اندر جب اپنے اس لانگ مارچ کا آغاز کیا تو اس کے بعد سرونگ آفیسرز کا نام لے کے ان کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور ان کو عہدوں سے ہٹانے کی انہوں نے بات کی. اس موقع کے اوپر جب عمران خان صاحب کا لانگ مارچ چل رہا ہے، بھارتی میڈیا کے اندر یہ باتیں کی جا رہی ہیں، عمران خان صاحب کی تعریفیں کی جا رہی ہیں. بلکہ ایک اینکر کی میں نے گفتگو سنی، اس نے کہا کہ ہم تو چاہیں گے عمران خان صاحب جو ہیں وہ 10 سال کے لیے آ جائیں حکومت کے اندر، اس سے بہتر کام تو ہمارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا اگر عمران خان صاحب جیسا بندہ جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم بن جائے. اطہر کاظمی صاحب، اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے؟ دیکھیں، بھارتی میڈیا نے تو کبھی کبوتر پکڑا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ ISI کا کبوتر ہے، کبھی وہ کوئی پتنگ سامنے لے کے آ جاتے ہیں. میرا نہیں خیال اس کو اتنا سیریس لینا چاہیے. انہوں نے تو کر دی ہے، پر یہ کر رہے وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت تماشا لگا ہوا ہے، جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. دیکھیں، بہت سارے کوشچن کیے جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، وہ کون ہے. 3 سال تک یہ جو موزز دونوں جماعتیں ہیں، یہ 3 سال تک کیا کہتی رہیں کہ عمران خان سے تو ہماری جنگ ہی نہیں ہے، اس کو لانے والوں سے ہے. تو وہ کون تھے جن سے آپ کی جنگ تھی 3 سال تک؟ آپ جواب دیں گے تو آپ کو بہت سارے جوابات مل جائیں گے. دوسری بات یہ کہ ارشد شریف صاحب کا یہاں پہ ذکر ہوا. ارشد شریف صاحب کے اوپر اسی دور حکومت میں 1 درجن سے زیادہ FIRs درج ہوئی نا. وہ ایک معتبر اگر صحافی تھا، ایک نامور اینکر تھا، تو پھر اس دور حکومت میں اسی حکومت نے، ان 13 جماعتوں کی حکومت نے، تارڑ بھائی کی حکومت نے، پلوشا صاحبہ کی حکومت نے ارشد شریف کے اوپر 1 درجن سے زیادہ FIRs کیوں درج کروائی؟ کیا آپ منصور بھائی میرا آپ سے کوشچن؟ مجھے 1 منٹ سر لینے دیں، مجھے کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے. تارڑ صاحب اس کا جواب دیں سر. یہ واقعی بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ کی حکومت کے اندر 16 FIRs پھر ان کے خلاف کیوں کٹی؟ نہیں تو کیا ارشد شریف صاحب کو جو ملک سے بھیجا ہم نے بھیجا یا ہم نے ان کو تھریٹ کیا کہ آپ مارے جائیں گے؟ KP گورنمنٹ کا ایک لیٹر ایک طرف
اور وہ چاہے میں کہتا ہوں 100 FIR ہوں وہ ایک طرف، کے پی گورنمنٹ وداؤٹ اے سورس رپورٹ، وداؤٹ انفارمنٹ، وداؤٹ اینی کال انٹرسیپشن ایک تھریٹ الرٹ جعلی جنریٹ کرتی ہے ایک بندے کو ملک سے نکالنے کے لیے، سرکاری گاڑی میں بٹھا کے ایئرپورٹ پہنچاتی ہے، سرکاری پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیجتی ہے، پھر دبئی سے آگے کینیا بھیجا جاتا ہے. تو یہ تو سوالات ہیں جن کا جواب آئے گا. دیکھیے جو بھی FIA کاروائی کرتا ہے یا FIR درج کرتا ہے، وہ تو آپ لوگوں نے کاٹی ہے نا سر. میں کہتا ہوں وہ 16 ہوں 1600 ہوں، تفتیش ہوتی ہے. سر عمران ریاض پہ نہیں ہوا کیا باقی لوگوں پہ نہیں ہو رہا؟ جس چیز کے خلاف کو مواد آتا ہے کاروائی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، مگر اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کوئی جان سے مارنا چاہتا ہے یا ان کی جان کا دشمن ہے یا وہ چاہتا ہے کہ ان کو گولی مار کے قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے. یہ دیکھیں اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کس نے کیا، کیوں کیا، دبئی کا رزاق اسمگلر کون تھا، وہاں پہ کیا کاروبار تھے، کینیا میں فارم ہاؤس کس کا تھا، خرم کون ہے، یہ اس میں کس کس نے کیا کردار ادا کیا، یہ وقت آئے گا سامنے آ جائے گا. مگر رجسٹریشن آف FIR از ناٹ انٹینٹ ٹو کل. جتنا مرضی اچھا صحافی ہو، بہت بہت جتنا مرضی اچھا، ٹائم کی کمی کی وجہ سے بہت بہت شکریہ صاحب. پلوشا خان صاحبہ اور اطہر کاظمی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے لاہور کے اندر ہی ہے اس وقت، شاہدرہ تک اس نے جانا ہے. ہماری سما کے اوپر اس کی کوریج بھی جاری رہے گی. کل آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.